जनाजा तो उठ चुका है, खबर खुदना बाकी है। डोंट केयर। मोहल्ले हजरत इशारा दिए, गुंडे बांट लेते हैं, रुकता कि मोहल्ले असल में कुत्ते बांट लेते हैं। जान ने कुछ लोगों को छोड़ा ईमान खराब करने के लिए, उन लोगों ने कुछ लोगों को छोड़ा है जलसा खराब करने के लिए। ये क्या बना रखा है, मेरे से मशवरा करो और जलसा करो। जाग जाओ बेंगलोर वालों। मैं असल उन्वान की तरफ आने से पहले हजरत वाला के हवाले से दो जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। बेंगलोर वालों को मैं कहना चाहता हूँ, जाग जाओ। रियासत कर्नाटक को कहना चाहता हूँ, जाग जाओ। ये हर उठी बैठी बात पर मशवरों को बीच में लाने वाले, एक वक्त बेंगलुरु वालों तुम्हारे ऊपर वो हालत आ जाएगी, मुझे माफ फरमाना मेरे जुमलों पर, कि तुम अपने बिस्तरों का हक अदा करना भी चाहोगे तो इन लोगों से मशवरा करना पड़ेगा। शर्म नहीं आती? ये हमारे अपनों के जलसे बंद करने के लिए सियासत का दामन थामने वालों, इंतजार करो तुम्हारे जनाजों में कौन आएगा। शर्म नहीं आती? हुलिया बदलो, सरों पे टोपियां, चेहरों में दाढ़ियां रखकर धोखा मत दो, हकीकत है वो दिखाओ। ये वो जलसा जिसकी निस्बत आखा से है, उस जलसे को नाकाम करने के लिए आप डिपार्टमेंट को इस्तेमाल कर रहे हो। मरो, चलो मैं तैयार हूं जार पीने के लिए, आप भी आ जाएं। शर्त यह है कि दोनों मिलकर पिएंगे, उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा हशर क्या होगा, तुम भी देख लेना कि हमारा हशर क्या होगा। अरे मर्द तो वो होता है जो दूसरों का पावर हाथ में ना हो, साबित कदम रहता है। दूसरों के पावर को इस्तेमाल करके मर्दानियत दिखाने वालों, औरत तो औरत, मर्द भी नहीं हो तुम। जो कहना था हजरत शाकिर साहब दामद बरकातहू ने कह दिया, हजरत अंसार अजीज साहब दामद बरकातहू ने कह दिया, मैं उन्वान और आज के जलसे का हक ज़ाय नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला से। इंशाअल्लाह किसी को नाराज करना नहीं है, हमको हमारे नबी को खुश करना है। हमारे नबी को खुश करते जाएंगे। मुंह काला था, काला हो गया, मजीद काला करने की जरूरत क्या है। अल्लाह की कुछ भी हालात आ जाते, मौलाना शाकिर साहब दामद बरकातहू को लेकर मैं जरूर आता, इसलिए कि हमारे चाहने वाले भी यहाँ बहुत हैं। हमें यूज करे तो फिर पत्ते और टहनियां नहीं, जड़ें उखड़ जाएगी। जो बड़ा ये चाहता नहीं कि दूसरों से काम ना हो, काम तो मेरे से ही हो, तो फिर ऐसे लोगों को मैं ये नहीं समझता कि वो बड़ी कुर्सियों और ओहदों पर तशरीफ फरमा है, बल्कि वो उन ओहदों और मकामात पर नाजायज काबिज है। कुछ लोगों के हर काम खुद करना चाहते हैं, उनके पास ये ताकत अगर होती कि जिस बदलने की, तो वो कहते बीवी से, तू क्यों हामिला बनती है, मैं बन जाता हूँ। तो क्यों चच्चा बनती है, मैं बन जाता हूँ। नाम पैदा हामिला बनने का तेरे सर, बच्चा पैदा करने का तेरे सर, दूध पिलाने का तेरे सर। मुझे बर्दाश्त नहीं है कि ऐसे किताबात और अल्काबात और खिदमात तेरे गले लगे, मैं ही सब कर लेता हूँ। ऐसे कुछ लोग हैं, हाँ दे देते हैं, वो अलग बात है। भाई हमारे मोहल्ले में उनको बुलाना तो हमने इजाजत नहीं करी, तुम्हें ऐसा बोलकर कितने की जन से काटेंगे। मैं आकर क्या मोहम्मद रफी के गाने गाता हूँ? नहीं, दिलीप कुमार की स्टोरी बोल दूं। कोई बेटा ऐसा है जो बाप की कुल्ली चाटा, कोई बेटी ऐसी है जो माँ का थूक चाटी, कोई शौहर कोई बीवी ऐसे हैं जो आपस के थूक चाटे। बड़ी मुश्किल से वक्त भी गड़बड़ आइसक्रीम खाए तो खाए। वो एक गिलास कहते हैं उस पे आइसक्रीम जूस की क्या लगता है, एक पैप इधर कहते हैं, एक पैप उधर कहते हैं, कि वो होटल में दूसरी गिलास नहीं ले। हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामद बरकातहू, उन्होंने एक किताब में बड़ी अच्छी बात बयान फरमाई, फरमाया पीर होने का दावा करो, मुरीदा नहीं करते।
زمانہ ہوتا پیر ہونے کا دعویٰ کرو مریدہ مل جاتے، نبی ہونے کا دعویٰ کرو امت مل جاتی، بات یہی ختم نہیں، خدا ہونے کا دعویٰ کرو تو بندے بھی مل جاتے۔ اپنا نکو جن لوگوں کا پاور استعمال کیا جاتا نا، جب وہ خود بدلیں گے تو ان کا مزاج بچھو کی طرح ہے، وہ تمنا بھی ڈسنے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پیسہ پھینک، تمہارے جلسوں میں ہمیں پیسے پھینکے تو بھی تمہارے جلسوں کا بھی وہ چھال ہوتا سو، لیکن ہمیں جلسوں کے مخالف نہیں، کام ہوتا تو ہمیں ساتھ دیتی۔ بسم اللہ نگر کے مسلمانوں، محبت ہے تو میں کہہ رہا ہوں، آج کے جلسے میں تم بہکاؤ میں بہک گئے، تم کو حضور کی محبت کا اس وقت جواب دینے کا موقع ملا تھا۔ تمہارے آپس کے اختلافات کیا ہی کہ نام محمد کا آیا ہے، ہم تو کوئی نہیں روک سکتا، آپ آ جاتے تو آپ سے آپ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں کہ مجھے موقع ملیا تو میں انشاءاللہ حضرت سے گزارش کر کے پھر ایک جلسہ رکھ کر آؤں گا، چاہے کمرے حال کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت آئیں گے خدمت آئیں گے، مانی جیسا اس میں مخالفت منافقت ہے، اس میں مخالفت منافقت ہے۔ حضرت مولانا شاکر صاحب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، کوئی تبصرہ نہیں، بس ہو گیا قصہ ختم، اتنے تبصرے ہی بن موت مرنے کے لیے کافی۔ اب تو ہمارے سے معافی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے جلسہ روکا ہے، کون ہے اللہ عالم بالصواب، ہم نے نہیں معاف کرنا، بیٹا سلیم دیکھیں کون فون کرے کدھر کرے، ہمیں پولیس کو بھی پوچھیں گے نہیں۔ اب جو لوگ روکے ان کو ہمارے سے معافی بھی مانگنے کی ضرورت، ہمارے سے کمنجے چھوڑو، علماء فاؤنڈیشن سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ بھی قریب میں نام نہیں بتانا چاہتا، وہ گاؤں والے کا بھی پھٹنے پہ کہ تبلیغ آتا، ایک گاؤں ہے چھوٹا، بنگلور کے حساب سے مٹھی بھر نہیں ہے، حضرت اشارہ سے وہ ایک گاؤں میں بالکل چھوٹا گاؤں 2400 مسلمان مردد ہوئے ایک ہی وقت میں۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کو، آپ ثابت قدم رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ عام طور پر یہ عاجز ختم نبوت کے اجلاس میں جب بھی حاصل ہوتا ہے ضرور ان اشعار کو پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے۔ پہلے اشعار سنیں، جب میں اشارہ کروں تو میرے ساتھ پڑھیں۔
لمبا بیان نہیں ہوگا، صرف 1-2-3 گھنٹے بات کر کے ختم کر دے گا۔ 5:45 پہ فجر۔ عنوان کے ساتھ ساتھ موقع بھی ایسا ہے، پوری رات بیٹھنے کے لیے دل چاہتا ہے، کیونکہ اس صف میں جو حضرات علماء بیٹھے ہیں سب اپنے اپنے لائن کے اسپیشلسٹ ہیں۔ کسی کو علاج کرنا آتا ہے تو کسی کو آپریشن کرنا آتا ہے، اور یہ آج اس پورے ہندوستان میں پوسٹ مارٹم میں مشہور ہے۔ خیر، لیکن آج کا صرف آپریشن تک بند ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف۔ ہماری پوری ریاست کرناٹک کے چیف جسٹس آف شریعہ قاضی صاحب، میں ادباً نام لے رہا ہوں، یہ پورے اشعار حضرت کے حوالے سے۔ اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے، اس وقت ہمارے سعود میں بڑی بڑی شخصیتوں پر سادگی کا پردہ پڑ چکا ہے۔ یہ پردہ جب ہٹے گا نا، اچھے اچھے سورج غروب ہو جائیں گے۔ کیا ہے نا، ایک مرتبہ ضرور شریف۔ جسم میں جب تک جان رہے، جمعہ تھا، پھر مغرب کے بعد 1.5 گھنٹہ بور کر یہاں حاضر ہوا۔ جسم میں جب تک جان رہے، یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ جسم میں جب تک جان رہے، یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اشعار سادے سیدھے بھی ہیں، سمجھے آپ؟ میں حضرات علماء کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ جو پہچان کے نوجوان بہت بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، ان سے میں بات کروں آج، سمجھے اشعار کو۔ یہ زمانہ بڑا عجیب ہے مولانا، ڈبل کام کرنا پڑتا ہے، اشعار بھی پڑھنا، سمجھانا بھی، مطلب کیا ماؤس بھی دینا، چھلکو بھی دینا۔ آپریشن میں تو پورا کئی چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پھر بھی بہتر ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، وہ دور نہ آ جائے کہ چھل کر بھی دیے تو لوگ کہنے لگے ذرا منہ میں ڈال دے۔ آ سکتا ہے، سمجھو اشعار سمجھو۔ میں آج کا ہم ضائع نہیں کروں گا، ایسی آندیاں، طوفان، زلزلے ہم نے بہت دیکھے ہیں۔ ایک راز بتا کر میں اپنے عنوان کی طرف آ جاؤں گا۔ جو کہنا تھا حضرت شاکر صاحب دامت برکاتہم نے کہہ دیا، حضرت انصار عزیز صاحب دامت برکاتہم نے کہہ دیا، میں عنوان اور آج کے جلسے کا حق ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی سے، انشاءاللہ۔ کسی کو ناراض کرنا نہیں ہے، ہم کو ہمارے نبی کو خوش کرنا ہے، ہمارے نبی کو خوش کرتے جائیں گے۔ منہ کالا تھا کالا ہو گیا، مزید کالا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اشعار پڑھنے دیجیے پہلے،
میں یہ جو نوجوان بچے ہمارے ساتھیاں بیٹھے ہیں، محبوب ہے، تبریز ہے، فلاں ہے، یہ علماء کے حوالے سے ان تک میں آج کے عنوان کا خدا کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ہاتھ اٹھا کر ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اس سے کرے گا جو انکار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہو اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، تفصیلی بات نہیں ہوگی، بالکل مختصر بات ہوگی، انشاءاللہ تعالی زندگی سلامت رہے تو پھر ہماری ملاقات ضرور ہوگی، ہوگی ضرور۔ مولانا میں صرف محبت بتا رہا ہوں، ریا نہیں، دکھاوا نہیں، قسم اللہ کی کچھ بھی حالات آ جاتے مولانا شاکر صاحب دامت برکاتہم کو لے کر میں ضرور آتا، اس لیے کہ ہمارے چاہنے والے بھی یہاں بہت ہیں، ہمیں یوز کرے تو پھر پتے اور ٹہنیاں نہیں، جڑیں اکھڑ جائیں گی۔ ابھی کام کرنا ہے، کسی کے پیچھے پڑنا نہیں، پیچھے پڑتے وہ ہیں جو کام کرتے نہیں۔ مولانا مزمل صاحب قاسمی دامت برکاتہم کام کرے پیچھے نہ پڑے، پیچھے وہ پڑتے ہیں جو کام کرتے نہیں، کام کرنے والے پیچھے پڑتے نہیں، پیچھے پڑنے والے کام کرتے نہیں، بات پکی ہے۔ مجمع 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 مجمع، ذرا یاد کرو، تمام علماء کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، غار ہیرا سے قرآن کی آیات لے کر اللہ کے نبی گھر جا کر جب باہر آئے تو آقا کے زبان سے قرآن سننے والوں کی تعداد کیا تھی؟ کیا قبلہ؟ آپ ہی کا حوالہ۔ جو مقرر، جو واعظ مجمع کو سامنے رکھ کر بیان کرتا ہے، سمجھ جاؤ وہ اخلاص سے بہت دور ہے۔ نہیں، خدا کی قسم ایک جملے پر میں قسم پیش کر رہا ہوں، تمام علماء کو ساتھ لے کر ان کا درد، ان کی فکر ہے، آواز میری ہے، برا نہ سمجھے، الفاظ کو جہاں پہنچانا ہے میں پہنچانا چاہتا ہوں، دل مت چھوٹا کرے، لیکن ہے بات حق کی،
جائیں سب جائیں، ہم علماء اس معصوم کو بٹھا کر تحفظ ختم نبوت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جائیں، شرم نہیں آتی، ابھی عنوان کی طرف نہیں آیا میں، شرم نہیں آتی، یہ ہمارے اپنوں کے جلسے بند کرنے کے لیے سیاست کا دامن تھامنے والوں انتظار کرو تمہارے جنازوں میں کون آئے گا۔ شرم نہیں آتی، حلیہ بدلو، سروں پہ ٹوپیاں چہروں میں داڑیاں رکھ کر دھوکہ مت دو، حقیقت ہے وہ دکھاؤ۔ یہ وہ جلسہ جس کی نسبت آخر سے ہے، اس جلسے کو ناکام کرنے کے لیے آپ ڈپارٹمنٹ کو استعمال کر رہے ہو۔ مرو، چلو میں تیار ہوں زہر پینے کے لیے، آپ بھی آ جائیں، شرط یہ ہے کہ دونوں مل کر پیئیں گے، اس کے بعد میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا حشر کیا ہوگا، تم بھی دیکھ لینا کہ ہمارا حشر کیا ہوگا۔ بس دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، یہ بھی کسی کی تائید میں نہیں ہے، بات تو ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرات، میری عمر کے علماء کرام سے ایک بہت بڑی گہری بات بتاتا ہوں، اس قسم کے حالات بھی ایک گہری سازش ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ دجال کچھ لوگوں کو چھوڑا ہے ایمان خراب کرنے کے لیے، پوائنٹ نوٹ، دجال کچھ لوگوں کو چھوڑا ہے ایمان، اور وہ لوگ کچھ لوگوں کو چھوڑے ہیں جلسے خراب کرنے کے لیے۔ الحمدللہ سے ربیع میں مدد پڑے ہیں، حد اوسط کو اگر نکال دیں گے تو ان کی نسبت ڈائریکٹ دجال تک پہنچ جاتی ہے۔ ارے جب یہ بات معلوم ہے، مجھے معلوم ہوئی بھی ہے، آپ تک بھی یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ فرقہ پرست طاقتوں کے سرغنہ انہی علاقوں میں رہتے ہیں، تو اس صورت میں ہم کو جڑ کر کام کرنے کے بجائے توڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سازش سے مولانا، میں پورے ہندوستان کا پانی پیا ہوں الحمدللہ، اب اتنا پانی کم سے کم پلانا کہ نہیں پلانا؟ کیا قبلہ آپ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ دجال نے کچھ لوگوں کو چھوڑا ایمان خراب کرنے کے لیے، ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو چھوڑا ہے جلسہ خراب کرنے کے لیے۔ یہ کیا بنا رکھا ہے؟ میرے سے مشورہ کرو اور جلسہ کرو، جاگ جاؤ بنگلور والوں۔ میں اصل عنوان کی طرف آنے سے پہلے حضرت والا کے حوالے سے دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بنگلور والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں جاگ جاؤ، ریاست کرناٹک کو کہنا چاہتا ہوں جاگ جاؤ۔ یہ ہر اٹھی بیٹھی بات پر مشوروں کو بیچ میں لانے والے، ایک وقت بنگلور والوں تمہارے اوپر وہ حالت آ جائے گی، مجھے معاف فرنا مانا میرے جملوں پر، کہ تم اپنے بستروں کا حق ادا کرنا بھی چاہو گے تو ان لوگوں سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ جب ہم سب ایک مسلک کے ہیں، ہم سب ایک مذہب کے ہیں، ہم سب ایک مسلک کے ہیں، ہم سب ایک مشرب کے ہیں، آؤ میں جس جگہ پر خدمت کر رہا ہوں تقریباً 25 سال سے، جو چاہے آؤ، کام صحیح ہے، میں اگر ساتھ نہ دوں تو میری موت بری ہوگی۔ یہ ایسا دل بڑا رکھو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں قاضی صاحب دامن کرتا تم یہ کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کی مینٹالٹی پیدا کرو۔ افسوس بڑوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹی مثالیں دینا پڑتا ہے۔ کرکٹ کیپٹن کا مزاج اور اس کی مینٹالٹی پیدا کرو۔ کرکٹ کیپٹن کیا چاہتا ہے؟ کوئی بھی کھیلے ٹیم میری جیتے۔ کیا قبلہ؟ آپ کو میں نے ابا کے ساتھ اکثر دیکھا ہے، آج میں تائید لینا چاہتا ہوں۔ کرکٹ کا کیپٹن کیا چاہتا ہے؟ یقین نہیں آیا تو پھر جائیے دھونی سے پوچھیے، اگر اتنی فرصت نہیں ہے تو بولیے میں پوچھ کر بولتا ہوں۔ کرکٹ کیپٹن کیا چاہتا ہے؟ اوپنر کھیلے، بولر کھیلے، فلاں کھیلے، فلاں کھیلے،
ٹیم جیتے ویسے ذمہ داروں کی سوچ بھی یہ ہونی چاہیے کام کوئی بھی کرے فائدہ امت کو پہنچے. کام کوئی کرے زید کرے بکر کرے عمر کرے عالم کرے جاہل کرے دانا کرے نادان کرے اچھا کرے برا کرے کام اچھا کرے شرط اول ہے فائدہ قوم کو ہو. یہ سوچ جس کے پاس نہیں میں ان کو عہدوں پر تشریف فرما نہیں سمجھتا ان کو میں عہدوں پر قابض سمجھتا ہوں. پھر جملہ سنیں کچھ حضرات وہ بیٹھے ہیں جو 2 مرتبہ بولنے سے سمجھیں گے اور کچھ حضرات وہ بھی بیٹھے ہوں گے جو وہاں پہنچانے کی کوشش میں آئے ہوں. ممکن ہے ہندوستان رے بابا ہندوستان ہے. ہمیں جانے سے پہلے ہماری آواز وہاں تک پہنچ جاتی ہے دیوار کو کان ہوتے ہیں اس کی تحقیق بھی میرے پاس ہے. جو بڑا یہ چاہتا نہیں کہ دوسروں سے کام نہ ہو کام تو میرے سے ہی ہو تو پھر ایسے لوگوں کو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ بڑی کرسیوں اور عہدوں پر تشریف فرما ہے بلکہ وہ ان عہدوں اور مقامات پر ناجائز قابض ہے. ناجائز قابض اور اس کا تو میں نے جمعے میں آپریشن بھی کیا. لاہور ہے ایسی زندگیوں پر. اچھا ہوا کچھ لوگ ایسے ہیں ماحول میں کہاں کدھر نہیں بولتا تمہیں ایڈریس تک پہنچ جاؤ. کتنا بدنام ہو جاؤں میں یہ حد تو ہوتی ہے نا. کچھ لوگ ہر کام خود کرنا چاہتے ہیں ہر کام خود کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے پاس اگر یہ طاقت ہوتی جنس بدلنے کی نہیں سمجھے. کچھ لوگ ہر کام خود کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ طاقت اگر ہوتی کہ جنس بدلنے کی تو وہ کہتے بیوی سے تو کیوں حاملہ بنتی ہے میں بن جاتا ہوں. تو کیوں چچا بنتی ہے میں بن جاتا ہوں. نام پیدا حاملہ بننے کا تیرے سر بچہ پیدا کرنے کا تیرے سر دودھ پلانے کا تیرے سر. مجھے برداشت نہیں ہے کہ ایسے کتابات اور القابات اور خدمات تیرے گلے لگے میں ہی سب کر لیتا ہوں. ایسے کچھ لوگ ہیں. دوستو بات جب ختم نبوت کی آ جاتی ہے ہماری چھوٹی خدمت جان قربان کرنا ہے. بس چھوٹی خدمت جان قربان کر کے بھی اس عنوان کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. وہ عنوان ایسا ابھی میرے استاد محترم قبلہ حضرت مبارک صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے کتاب ابن مثال سے آپ کو نوازا ہے. حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جو اللہ کا بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی موت مرے. سمجھ رہے کس کی خواہش نہیں کہ ایمان کی موت مرے. سب چاہتے ہیں خدا کا حکم بھی یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان کی حالت میں مرو دامن اسلام کا تمہارے ہاتھوں میں مضبوط ہو اس حالت میں مرو. اس کی ایک ضمانت کیا ہے معلوم جس کا ایک سیکنڈ بھی ختم نبوت پر قربان ہو گیا انشاءاللہ اس کی موت ایمان پر آئے. یہ الفاظ نہیں تقریر نہیں جذبات نہیں محبت نہیں عقیدت نہیں حقیقت ہے. 70,000 صفحات ابھی مکمل نہیں ہوئے خدمت تحفظ ختم نبوت کی زندگیوں کو لکھتے. کیا قبلہ ایک کتاب ہے احتساب قادیانیت
اب تک 40 سے زیادہ جلدیں بن چکی ہیں، لیکن کام کرنے والوں کی تاریخ ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت ہے میرے موبائل میں وہ کتابیں، اور تحفظ ختم نبوت کا کام شروع کب سے ہوا؟ یاد رکھیں گے نوجوان؟ یاد رکھیں گے؟ مزمل صاحب نہیں آتے، شاکر اللہ صاحب نہیں آتے، اب کیا ہماری روحاں کوئی سو چھی کر دیکھو، نہیں تو لوچ کر دیکھو، شاکر صاحب کیا یہ عنوان ایسا ہے، مر بھی جائے تو دل چاہتا ہے کہ خبر سے اٹھ کر آئے۔ ارے کون سی برائی ہے؟ جمع ہوتے، آقا کی شان بیان کرتے، ختم نبوت پر بات کرتے، ملے جملے حضرات علماء نے بیان کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں ضمانت دیتا ہوں، بات غلط ہو تو حشر کے میدان میں گریبان کی پٹی پکڑ لینا۔ کچھ لوگ آپ کے جلسے سے ناراض ہیں، پرواہ نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرے نبی کی روح مبارک ہمارے بیٹھنے سے خوش ہے۔ بڑی بات ہے، متوجہ ہے آقا کی روح مبارک، قسم وحدہ لا شریک کی۔ سب وہ واقعات یاد ہے مجھے ازبر۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں ختم نبوت کا۔ یہ ختم نبوت پر کام کب سے شروع ہوا معلوم؟ خود نبی کے زمانے سے شروع ہوا۔ کب سے؟ حضور کے بعد 100 سال کے بعد نہیں، حضور کے وصال کے 1000 سال کے بعد نہیں، حضور کے وصال کے 500 سال کے بعد نہیں، زمانہ نبی کا تھا اسی وقت ہی کام شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنا مضبوط کام ہے۔ ارے کتنا مضبوط کام، سمجھ آ رہا؟ کیوں اسی وقت سے کام شروع ہوا؟ میں عنوان کا حق ادا کر رہا ہوں، مولانا کوئی فکر نہیں، مزہ تو اس وقت آتا ہے جب سامنے طوفان ہو، آندھیاں ہو، زلزلے ہو، کام پر توجہ۔ اب بھی اگر پولیس آ گئی تو انشاءاللہ میں بات کروں گا، ڈور ڈال لے تو ہمیں اندر کے تو باہر کا، روڈ تک تیری طاقت ہے، اندر کسی کے باپ کی نہیں چلے گی۔ اور یہ مئی اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں، الحمدللہ پورا دعوت اور تبلیغ کا 1450 سال سے کام بغیر مائک کے چلا ہے۔ علاقہ پیدا ہو کو کتنے دن کیا حضرت؟ اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے نبی کی نسبت اور صدقے سے مدرسوں کی دال کا پاور ایسا ہے، ہم ایک پی ایم میں بھی ہوں، آج کا پورا ٹائم ملایا تو 4 ساڑھے 4 گھنٹے کی تقریر ہو جاتی ہے حضرت، الحمدللہ۔ یہ کیا یہ مدرسے کی دال، اس کے واسطے دنیا ڈرتی سو مولوی صاحبوں سے۔ پیغمبر کے زمانے سے ہی یہ کام شروع ہو گیا، یاد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں شروع ہوا؟ پیغمبر کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کرنے والے آقا کے سامنے پیدا ہو گئے۔ اللہ کئی کو پیدا ہوئے، ایک سوال کرو تم لگا مولی سوانی بھائی، میں بہت ادب کرتا ہوں علماء کا، قسم اللہ کی، بات آ گئی تو حق ہوتی بات ہے، ورنہ علماء ہوتے ہیں۔ آپ نوجوانوں سے کئی کو سوال کرنا، کئی کو نبوت کا دعویٰ کئی کو کرے، اس لیے کہ میرے آقا کو دیکھے، آقا کی شان کو دیکھے، وہ شان پانے کے لیے دعویٰ کر دیے۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے کا راز یہ، کیونکہ صحابہ کو دیکھا آقا کی مجلس میں، صحابہ کی محبت کو دیکھا آقا سے، صحابہ کی محبت عشق کو دیکھا، ارے کیا نبوت کا دعویٰ کر دیے تو ایسے ہی محبتیں ملتی ہیں۔ کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین؟ آقا کے پیچھے پیچھے، آقا بیٹھے تو بیٹھ جاتے، آقا اٹھے تو اٹھ جاتے، آقا دیتے قسمت سمجھ جاتے۔ ارے اس سے زیادہ محبت
کہاں مل سکتی ہے؟ آقا تھوکتے تو صحابہ پکڑ لیتے، ان کے یہ سب پہاڑ ہیں، پہاڑ ہیں۔ کوئی بیٹا ایسا ہے جو باپ کی کلی چاٹا ہو، کوئی بیٹی ایسی ہے جو ماں کا تھوک چاٹی ہو، کوئی شوہر کوئی بیوی ایسے ہیں جو آپس کے تھوک چاٹے ہو۔ بڑی مشکل سے کب بھی گڑبڑ آئس کریم کھائے تو کھائے وہ ایک گلاس کہتے ہیں حضرت، اس پہ آئس کی جوس کی گرفتا کہتے ہیں، ایک پیپ ادھر کہتے ہیں ایک پیپ ادھر کہتے ہیں، کہ وہ ہوٹل میں دوسری گلاس نہیں لے کیا؟ یہ ناٹکا نہیں تھے صحابہ، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے، وضو میں کلی کرنا کی نہیں کرنا؟ جب آقا کلی کرتے تو صحابہ پکڑ لیتے، یہ شان دیکھا۔ اور جسے مل گیا تو مل گیا، جسے نہیں ملا تو پھر اس کا ہاتھ دیجیے، اس کا ہاتھ ایسا مسلتے، کلی کا تر ہاتھ میرے ہاتھ سے مل جائے یہ بھی میری قسمت ہے۔ یہ شان دیکھا کچھ بدقسمت لوگوں نے، وہ شان، وہ جاہ و جلال، وہ عظمتیں پانے کے لیے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ خود حضور کے زمانے میں مرد تو مرد، عورتیں بھی کریں، عورتیں کسی بھی زمانے میں مردوں سے پیچھے رہنے تیاری نہیں تھے، کچھ ان میں سے ایک جو نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام مسیلمہ، کیا نام؟ یاد رکھیں گے نا؟ ہم نہ کئی کو حضرت اس کا نام کتے کی جن کو چاہتے نہیں ان کا نام یاد رکھیں گی، اس میں اس کا بھی ایک نام جوڑ لے، تقوی دکھاتے ہیں سو ہم نہ کئی کو حضرت تمہیں فرعون کو بار بار بیان میں بولو نا حضرت بزار دکھتا نہیں تو میں کیا حضرت فرعون دامت پر کہتا ہوں بولوں؟ مولوی صاحب ہمیں بیان کرنا سکھاتے رہے، حضرت ہمارے ابا جان رحمت اللہ علیہ بولتے تھے نانا کو نواسا کھانسنا سکھایا کرتے، نانا کو نواسا کھانسنا سکھایا۔ کیا مولانا انہوں بہت سخت بولتی نا مولانا، تو سدھر جا، ان کی تقریر میں نرمی آ جاتی ہے، ان کو سخت بولو تو کیا تنخواہ بڑھتی؟ کیسا بولے تو بھی بڑھتی نہیں، عمر بڑھتی تنخواہ نہیں بڑھتی، عمر بڑھتی بچے بڑھتے، گرمی بڑھتی سردی بڑھتی تنخواہ نہیں بڑھتی۔ کہا مولانا شاکر اللہ صاحب اتنا سخت بولتی نا، کئی کو سخت بولنے سے ان کا فائدہ ہے کیا؟ قوم سدھر جائے تو پھر ان کو سخت بولنے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس ان کا اتنا ذخیرہ ہے، وہ بولنا چاہتے ہیں حالات بولنے نہیں دیتے ہیں۔ مسیلمہ دعویٰ کر دیا، اور یاد رکھو میرے دوستو، اچھوں کے ساتھ جب اچھے ہوتے ہیں تو بروں کے ساتھ بھی کچھ لگے رہتے ہیں۔ اشارہ سمجھ نہیں پہنچا ہوں؟ بہت پہنچے ہوئے لوگ آئیں گے، اشارہ سمجھ رہے، اچھوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں تو بروں کے ساتھ بھی کچھ لوگ لگے رہتے ہیں۔ کیا حضرت تم لگا سب اکیلے پھر لے پڑتے نا، وہ مولوی صاحب دیکھو حضرت یہی سے کارا میں پھر لینا، ارے ضرورت کیا ہوئی؟ اب مسیلمہ کو بھی ساتھ مل گئے۔ حیدرآباد میں ایک زندہ ولی ہے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک کتاب میں بڑی اچھی بات بیان فرمائی، فرمایا پیر ہونے کا دعویٰ کرو مریداں مل جاتے، زمانہ اتنا کمزور ہے، پیر ہونے کا دعویٰ کرو مریداں مل جاتے، نبی ہونے کا دعویٰ کرو امت مل جاتی، بات یہی ختم نہیں، خدا ہونے کا دعویٰ کرو تو بندے بھی مل جاتے۔ ایسا ہے حال، جڑ کر رہو علماء سے، حالات خراب ہیں، دعووں کے پیچھے نہ جاؤ، دعووں کو پہلے تحقیق کرو۔ مسیلمہ کو بھی مل گئے کچھ، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں حضور کو خود سمجھانے لگا، یہ دیکھو آپ کیا کرنے لگا، حضور کو خود سمجھانے لگا، کانکی جا کے بیٹھ گیا، حضور کو خط لکھیا، نعوذ باللہ کہنے لگا، آپ کو سمجھنے کے لیے سادگی اختیار کر رہا ہوں، اے محمد
कई को तुम्हारे मेरे बीच में टकराव, नबूवत को आधी तुम्हें रख लो, आधी मेरे तुम्हें। बहुत बेहतरीन वाकया बयान कर रहा हूँ उलमाए किराम की तवज्जुहात से। मैं आज का जलसा नाकाम होने हरगिज नहीं देता। आधा तुम्हें आधा मैं, या नहीं तो एक काम करो, तुम्हें लिख कर दे डालो, तुम्हें रहे तक नबूवत तुम्हारे पास, तुम्हारे बाद मेरे पास। या नहीं तो या काम करो मोहम्मद, इलाके बांट लेंगे, वो इलाका तुम्हारा, ये इलाका मेरा। 3 ऑप्शन लिखा में उन्हें। कितने ऑप्शन आजकल बांट ले रही ना हजरत जी की समझ रही सो। कौन से हजरत दावत आपको आती है जहां कहीं भी है। एक हमारा असतज़ा का एहसान बता रहा हूँ, आप अगर मसरूफ रहे तो इस हादिस को बुलाते हैं। इसका मतलब यह है कि हक के सिक्के के 2 रुख हैं, एक रुख आप है। बांट ले रही, बोला तुम्हारा इलाका तुम्हें, मेरा इलाका में। मेरे इलाके में क्या तबीयत होना तो मुझे पूछना, तुम्हारे इलाके में क्या तबीयत होना तो तुमने पूछना। अब मैं परेशान हूँ, ये फितना अगर खत्म नहीं हुआ तो मेरी बच्ची का रिश्ता आया तो भी इनसे पूछना पड़ेगा। होता हजरत, इसकी बीख कुनी करने की सख्त जरूरत है। ये कारपोरेशन नहीं, ये असेंबली नहीं, ये पार्लियामेंट नहीं, ये दीनी माहौल है। आप करे, मेरे अखलाक है कि मैं आपका साथ दूं, मैं करूं, आपके अखलाक है कि आप मेरा साथ दें। मुझे दीदे मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह करीब में पता चला एक जगह पर सीरतुन नबी का जलसा मुनक़िद है, कोई मौलाना तशरीफ ला रहे हैं। मुजद्दिदे मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली को कौन नहीं जानता, बहरुल उलूम है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ये तो वो थे जो अइम्मे अरबा के दौर में पैदा होने वाले। अगर हो जाते ये लफ्ज ना होता अइम्मे अरबा, बल्कि अइम्मे खमसा होता। अल्लाह ताला फिक़ह समझाने के लिए कुछ लोगों को वहां के यहाँ पैदा किया। पता चला तो अपने शागिर्द से कहा कि चलो मियाँ, पता चला है कि सीरत का जलसा हो रहा है। हजरत आप मधु नहीं, अरे मधु क्या, सीरत की बात आ गई, दाई क्या मधु क्या, आज मुझे कुछ फुर्सत है, मैं जाकर नबी की सीरत सुनना चाहता हूँ। अब चले गए, हजरत आ गए तो किसका मुंह खुलता है, हजरत आप आइए, आप आइए। हजरत मुजद्दिद ने फरमाया कि नहीं, खबरदार, स्टेज में बुलाओगे तो वापस चला जाऊं। आज मैं मुकर्रिर बनकर नहीं, आशिक बन के आया हूं। हमेशा सुनाते रहे, मजा अलग है, आज सुनूंगा उसका भी मजा अलग है। काम लेना अलग मजा है, काम करना अलग मजा है। काम लेकर तो जमाना गुजर गया है, जिंदगियां गुजर गई है, काली सफेदी में बदल चुकी है। काम लेकर, कभी कभी काम कर कर भी इसकी मजा लेना करो। नमाज पढ़ाने वाले कभी नमाज भी तो पढ़ो, बयान करने वाले कभी बयान भी तो सुनो। उसका मजा अलग, इसका मजा अलग। ये मोहल्ले बात ले रही। हजरत बड़े अदब के साथ बोले, हजरत बड़े अदब के साथ बोले, बोलूं क्या हजरत में? डब्बा को बोला तो जनाजा तो उठ चुका है, खबर खुद ना बाकी है। डोंट केयर। मोहल्ले, हजरत इशारा दिए, गुंडे बांट लेते हैं, रुक जरा, नहीं, मोहल्ले असल में कुत्ते बांट लेते हैं। मैं मुंह में हाथ रख रहा बाबा, क्या बात है? मुझे इसका अच्छा तजुर्बा है, मैं माफ कर दिया। मुझे अल्लाह ताला खिदमत में लगाया है, मैं इसका तलबगार नहीं हूं, अल्लाह गवाह है। हाँ दे देते हैं, वो अलग बात है। भाई हमारे मोहल्ले में उनको बुलाना है तो हम ना इजाजत लेकर जी, तुम्हें ऐसा बोलकर कितने की जल से काटेंगे। मैं आकर क्या मोहम्मद रफी के गाने गाता हूँ? नहीं, दिलीप कुमार की स्टोरी बोल दूं?
इतना छोटा दिल बड़ों का। इसीलिए हजरत शाह जमाल रहमान साहब दामद बरकातहुम की बार बार बातें याद आती है। हजरत ने मोदी जी को जवाब देते हुए कहा, सीना बड़ा रखने से बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा रखने से आदमी बड़ा होता है। सीना बड़ा रखने से आदमी बड़ा नहीं होता। 56 इंच का सीना नहीं, 560 इंच का सीना भी रखो, आदमी बड़ा नहीं होता। सीना छोटा रहे, दिल बड़ा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ये इलाके बांटने की बात मुद्दईयान नबुव्वत की बात है। मुसैलमा ने कहा, मोहम्मद इख्तिलाफ नहीं, इंतशार नहीं, बांट लेंगे, या तो तुम आदि नबुव्वत, मैं आदि नबुव्वत, तुम मेरी नबुव्वत का ऐलान करो, मैं तुम्हारी नबुव्वत का ऐलान करता हूं, या नहीं ऐसा करो लिख कर दे दो तुम्हारे बाद मैं नबी हूं, या नहीं इलाके तकसीम कर लेंगे। आका कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। साफ लिखा है, जिन बातों पर सबसे ज्यादा नबी को जलाल आया उन बातों में से एक बात ऐज भी थी। आका को बहुत जलाल आया, आका ने फौरन एक खत लिखा। 2 रिवायतें आती हैं, उलमा के बीच में बैठकर बासनद बात करता हूँ। 2 रिवायतें आती हैं, एक रिवायत में आपके सामने पेश करता हूँ। पूरा खत जब मुकम्मल हुआ, आका ने ऐलान किया कि ये खत मुसैलमा के पास कौन पहुंचाएगा? मुसैलमा के पास जाना मौत को दावत देने के बराबर है, वो भी अच्छी मौत नहीं, तड़पने वाली मौत को दावत देने के बराबर है। कसम अल्लाह की, उलमाए किराम का बहुत बड़ा मजमा बैठा है, बासनद उलमा का मजमा बैठा है। उस पूरे सहाबा के हाथ तो जरूर उठे, कभी कोई आगे पीछे हो जाता है, सबसे पहले जिसका हाथ उठा उस जाते अक़दस का नाम है हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। याद रखेंगे ना, हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल अव्वल फल अव्वल, आका ने फरमाया हबीब करीब आओ। हजरत हबीब आए। मैंने क्या कहा तुमने सुना? सुना या रसूल अल्लाह, आपका खत मुसैलमा तक पहुंचाना है। अभी जानते हो वहां जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। होगा तो क्या होगा? आपके नाम जान कुर्बान होगी। होगा तो क्या होगा? आपके नाम जान कुर्बान होगी। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, हजरत हबीब को देखकर नबी ने ऐसा मुस्कुराया कि आका की मुस्कुराहट हजरत हबीब की जन्नत की सनत थी। खत लिए फौरन गए घर, जाकर कहा माँ सफर में जा रहा हूं। अरे कैसी माएँ थी, कैसी माएँ थी। आज वो लोगों को क्या जवाब देना पड़ेगा कि ये सबक मुझे माओ को पहुंचाना था। माँ ने पूछा कहाँ जा रहा है बेटे? मैं यार मुसैलमा के पास जा रहा हूँ। अच्छा क्यों जा रहा है उसके पास? नबी का खत लेकर जा रहा हूँ। जा बेटे जा, जा बेटे जा। अम्मा आना ना आना डोंट केयर, जा बेटे। आ गया तो खुश हो जाऊंगी, ना आया तो और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। आ गया तो खुश, ना आया और भी ज्यादा खुश। मर मिटो, सौदा नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझौता नहीं। खत्म नबूवत का उन्वान जब आ जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, चाहे कितने ही कवानीन हमारे ऊपर पड़ जाए, केसेस पड़ जाए, समझौता नहीं, समझौता नहीं। हजरत हबीब बिन ज़ैद खत लेकर सीधा गए मुसैलमा के पास। दरबार सजा हुआ था। मुसैलमा ने बोला कौन? मोहम्मद का गुलाम खासिद आया हूं। दिखता नहीं, चेहरा बता रहा है कि मोहम्मद का गुलाम। लिखा है किताब में, यही अल्फाज लिखे। सहाबा के चेहरे पहचाने जाते थे इसलिए कि उन चेहरों पर निगाह नबूवत पड़ी है ना। सहाबा के चेहरे पहचाने जाते थे इसलिए कि उन चेहरों पर निगाह नबूवत और रिसालत पड़ी है। हजरत हबीब ने ये सवाल जवाब दिया, मालूम नहीं कौन पूछ रहा है, फिर ये चेहरे का हुस्न बता रहा है कि मोहम्मद का गुलाम हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है? आका ने खत दिया है। सुभान अल्लाह। खड़े हैं। उस जमाने के बादशाह खुद पढ़ते नहीं, दूसरों को खड़ा करके पढ़ाते थे।
آج بھی کچھ ایسے ہیں. میں بولے نہیں بولے انہیں غلطی کرے مسلمہ. الگ کمرے میں پڑھ لیتا تو الگ بات تھی, الگ کمرے میں بلا کر پڑھا دیتا تو الگ بات تھی. بڑے سرے دربار اپنے غلام سے کہتا پڑھو خط کیا بات ہے. انہیں خوش ہو گیا کہ میرا سودا محمد نے قبول کر لیا. آپ خط میں لکھا ہوا کیا ہے؟ سلام ملی کلام ملی. مسیلمہ کذاب. یہ لفظ کذاب سنتے ہی مسیلمہ کا خون گرم ہو گیا. ارے کیا لکھا ہے؟ ڈھنگ سے پڑھ. کذاب لکھا ہے. کس نے لکھا ہے؟ محمد نے لکھا ہے. مسیلمہ نے حضرت حبیب سے پوچھا تو پڑھا خط اس سے پہلے؟ نہیں پڑھا. پڑھ لیتا تو نہ آتا. مسیلمہ کو حبیب نے کہا پڑھ لیتا تو دیر بھی نہ کرتا اور جلدی آتا. پڑھا نہیں تھا 5 گھنٹے دیر ہو گئی, پڑھ لیتا تو اور جلدی آ جاتا, کیونکہ خط پڑھنے کی کسی کی اجازت نہیں اگر لکھنے والے کی اجازت نہ ہو. ارے کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ کذاب لکھا ہے تیرے نبی نے. تیرا کیا خیال ہے؟ سوال ہے, ایک ایک لفظ یاد کر کے پیش کر رہا ہوں. مسلمہ نے حبیب سے پوچھا کذاب لکھا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ ارے احمق, محمد کے غلام ہیں. ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں اس پر اتنا یقین نہیں آتا, جب نبی کے زبان سے نکل جاتے ہیں جملے تو یقین آ جاتا ہے. اگر نبی نہ کہتے کذاب تو میں ذرا سوچتا, تحقیق کرتا. اب نبی کہہ دیے تو ہو گیا قصہ ختم. تو بالکل کذاب ہے. تو بھی کہتا ہے کذاب؟ ہاں میں بھی کہتا ہوں کذاب. اب کیا کرتا, پاور رہا تو استعمال کرتے سب لوگ. کیا قبلہ؟ ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا پاور ہاتھ میں نہ ہو ثابت قدم رہتا ہے. دوسروں کے پاور کو استعمال کر کے مردانیت دکھانے والوں, عورت تو عورت مرد بھی نہیں ہو تم. عنوان پر بات کر رہا ہوں, پہنچنا نہ پہنچنا تمہارا اختیار ہے. ڈائریکٹ آ کر بات کر لیتے. ڈپارٹمنٹ کو چھوڑا کیوں جا رہا ہے؟ پاور دکھا رہے ہیں. سیاسی لوگوں کو چھوڑا کیوں جا رہا ہے؟ اسی لیے اللہ کا کرم ہے, میرے والد کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ابا جان کی نصیحتوں کو دامن مضبوطی سے پکڑا ہوں. بیٹے کام کرنا تو اللہ پر بھروسہ کر کو میدان میں تنہا اتر کر کام کرو. ان پر بھروسہ کر کے کام کرو گے, نہ کام کامیاب ہوگا نہ تمہیں کامیاب ہوں گے. بعض لوگ ہمارا نام لیے تو 2-3 مرتبہ منہ دھوتے اپنا نکو. جن لوگوں کا پاور استعمال کیا جاتا نا, جب وہ خود بدلیں گے تو ان کا مزاج بچھو کی طرح ہے. وہ تمنا بھی ڈسنے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پیسہ پھینک, تمہارے جلسوں میں ہمیں پیسے پھینکے تو بھی تمہارے جلسوں کا بھی وہ چھال ہوتا سو, لیکن ہمیں جلسوں کے مخالف نہیں. کام ہوتا تو ہمیں ساتھ دیتی, بس اتنی بات ہے. اب پاور استعمال کیا. مسیلمہ جلات پڑے ہوئے تھے. حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو بھی یہی کہتا کذاب. پیغمبر تو 1 مرتبہ لکھ کر بھیجے, میں 100 مرتبہ تجھے سامنے بولتا ہوں کذاب کذاب کذاب. اب کیا کرتا مسیلمہ؟ دعوت خلا کو بھیجتا, جلات کو بلایا کہ ایک بار کر اس کو. ایک بار ایک ہاتھ جسم سے کٹ گیا. قربانیاں دینا, راستے نہیں روکنا. کہتے ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں کیا؟ الحمدللہ. مسلمہ پریشان ہو گیا, ہاتھ کٹ کو گر گیا ہے, خون بہ رہا ہے, انہیں الحمدللہ بول رہا ہے. ارے کیا کہا الحمدللہ؟ کیوں کہا الحمدللہ؟ تجھے کیا معلوم کہ محمد کے نام پر قربانی دینے کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں آیا دعوت لے کر نہیں آیا,
توجہ، ایک ایک نوجوان توجہ، میری عمر کے علماء کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بھائی سنو، حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ نبوت کی دعوت لے کر نہیں آیا، نبوت کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ دعوت پر قربان ہونے کا مزہ جہاں جا کر ختم ہوتا ہے، حفاظت پر قربان ہونے کا مزہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر مسیلمہ خود کہتا ہے چھوڑ، ایک ہاتھ کٹ گیا، میں بھی غصے میں تھا، تو بھی جذبے میں تھا، ایک ہاتھ کی فکر کرنے کو، ایک ہاتھ کے بدلے 2 غلام دے تو منجے مان لے۔ میرے ہاتھ پہ تلوار ہوتی تو پھر تجھے نہ چھوڑتا، اور پھر جلاد کا اشارہ ہوا، وہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔ پھر اپنے جذبات، محبت، حفاظت کا اظہار کرتے ہوئے پیر ایک کاٹا گیا اور ایک پیر ہاتھ کاٹا گیا۔ کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 5 ٹکڑے ہوئے۔ بابا بہت حساب میں کمزور حصہ ہو، 2 ہاتھ کے 2 ٹکڑے، 2 پاؤں کے 2 ٹکڑے، پیٹھ کا حصہ کہاں گیا؟ امریکہ گیا۔ مولوی صاحب حساب میں پکے رہے بابا، کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 5 ٹکڑے ہوئے۔ ابھی بھی جان سلامت، خدا کو دکھانا تھا عشق محمد کیا ہے، ورنہ 2 ہاتھ کٹ کے خون نکلتے ہی بے ہوش ہو کر گرنا ہے، 2 پیر کٹتے ہی ہو جانا تھا کام تمام۔ 2 پیر کٹ گئے، 2 ہاتھ کٹ گئے، جان سلامت ہے، خدا کو بتانا تھا تحفظ ختم نبوت پر عاشقان رسول کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب صرف سر باقی ہے تن میں، ابھی بھی بات ہو رہی ہے، تو آخری موقع تھا، سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا۔ اب کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 6 ٹکڑے ہوئے۔ مسیلمہ نے کہا اور آخری پوائنٹ پر آیا ہوں، یہ عنوان جہاں بھی ہو، خدا کا واسطہ جو لوگ نہیں آئے ان سے محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ اونٹ کریں دو، ہمیں جائیں گے انشاءاللہ۔ دل ہم نے تمہارا دیکھ لیا، ہمارا دل بھی تم دیکھ لینا، تمہیں رکھو یہ جلسہ۔ مقرر بن کر مولانا شاکر نہیں آئیں گے، سامی بن کر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہاں شرکت ہی نجات ہے، اس سے بڑی اور کیا چیز؟ شرکت نجات ہے، شرکت نجات ہے۔ بسم اللہ نگر کے مسلمانوں، محبت ہے تو میں کہہ رہا ہوں، آج کے جلسے میں تم بہکاؤں میں بہک گئے، تم کو حضور کی محبت کا اس وقت جواب دینے کا موقع ملا تھا۔ تمہارے آپس کے اختلافات کیا ہی کہ نام محمد کا آیا ہے، ہم کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ آ جاتے تو آپ سے آپ کے نبی خوش ہو جاتے۔ جلسہ تو ہوا، جو مدعو تھے سب آئے، قاضی شریعت کرناٹک تشریف لائے، مقرر شعلہ بیان تشریف لائے، حضرت قبلہ آئے، عاشق رسول جو درود پر محنت کر رہے ہیں تشریف لائے، سب کے اساتذہ میں سے حضرت مولانا مبارک صاحب، اس وقت جنون ہے حضرت کو، بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہم نے ان سے، وہ کتابیں تم لگا خالی دیکھے تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ شرح تعظیم شبین سمجھے کیا تمہیں؟ شرح تعظیم قطبی، یہ کیا بھی بندر کے مٹھایا کے نامہ نہیں رہا بابا، کتابہ کے نامہ کلو جا کلو با جا، اچھے اچھے چیف جسٹس نہیں سمجھیں گے، وہ کتاب پڑھ مرضی اللہ نکو حضرت، اور بھی کچھ ارادے ہوں گے ان کو گھر کو جانے کے بعد، ویسی کتابیں پڑھانے والا استاد اب ان کتابوں کا سوال کرے تو سنت کو بھی چھوڑ ڈالو، ختم نبوت کا سوال ہے تو کرو، یہ پوزیشن پر آئی۔ ملک کے بڑے بڑے علماء کرام کی نظریں حضرت قبلہ پر پڑی ہوئی ہیں، وہ کام پر لگے ہوئے ہیں، کئی مرتبہ تو زیارت تک نصیب ہوئی۔ ابھی بھی مجھے لوچے بولے تو میں چھوڑتا نہیں، بول کر میں بولے آپ کے سامنے کون بولتا ہے؟ اور میں بتاؤں میرے دوستوں،
حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت پر ایک کتاب لکھی ہے. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ختم نبوت میں کام کرنے والے کو مرنے سے پہلے ضرور زیارت نصیب ہوتی ہے. بڑے فضائل ہیں. اس عنوان کے حد تک میں کہوں گا کہ مجھے موقع ملیا تو میں انشاءاللہ حضرت سے گزارش کر کے پھر ایک جلسہ رکھ کر آؤں گا، چاہے کمرے حال کے اندر ہی کیوں نہ ہو. حضرت آئیں گے قبلہ آئیں گی. عنوانی جیسا اس میں مخالفت منافقت ہے، اس میں مخالفت منافقت ہے. کتنے ٹکڑے ہوئے حضرت حبیب بن زید کے؟ 6 ٹکڑے قبول ہو گئے اللہ کے دربار میں. نبی کو معلوم تھا عاشق جا رہا ہے، آئے گا نہیں بلکہ لایا جائے گا. بیگ میں ڈالا گیا 6 پیس، وہاں سے یہاں پہنچایا گیا. مدینے کے سرحد میں لا کر رکھ کر اطلاع دے دی گئی، تم نے سمجھانے کے لیے خط جس کو دے کر بھیجا تھا ہم نے اس کا حال کیا کیا ہے. قربانی کو دیکھ کر خود آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں کو انتظار، ماں ہوتی ہے، ماں کو انتظار تھا. گیا بچہ، آیا نہیں، کیا ہوا؟ خبر تو پہنچ جائے. شہید ہوا کہ زندہ ہے، خبر تو پہنچ جائے، تسلی ہو جائے گی. آیا نہیں، آیا نہیں، آیا نہیں. اس گھٹنے سے نتیجہ اچھا ہے. اب حضرت حبیب بن زید کی اس حالت کو دیکھ کر صحابہ کو تأمل ہونے لگا. موت کی خبر، شہادت کی خبر تو دے سکتے ہیں، دیدار کے لیے ماں آئے گی تو اس حالت کو دیکھ کر ماں کا کیا حال ہوگا. جب جا کر خبر دیا گیا اماں تیرے بیٹے نے حق ادا کر کے آیا ہے، بہتر ہے کہ تو یہی رہے، تجہیز و تکفین سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں. ماں نے کہا کہ نہیں، میں میرے بیٹے کی آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں. زبردستی کر کے جب ماں آتی ہے، سب پریشان تھے کہ اب ماں کا کیا حال ہوگا، ماں بچے گی کہ مر جائے گی. لیکن لکھا ہے کتاب میں کہ بچے کی خبر سن کر دیدار کے لیے آتی ہے تو ماں کے آنکھوں میں ایک آنسو کا خطرہ بھی نہیں ہے. قریب پہنچ کر کہتی ہے لِهَذِهِ الْيَوْمِ أَرْزَعْتُهُ، اے حبیب اسی دن کے لیے تو میں تجھے دودھ پلایا، اسی دن کے لیے تو میں نے تجھے دودھ پلایا. یہ وہ عنوان، یہ وہ راستہ، یہ وہ کام ہے. میں صاف کہتا ہوں، جمعیت کے ممبر بنو کہ نہ بنو، بورڈ کے ممبر بنو کہ نہ بنو، کونسل کے ممبر بنو کہ نہ بنو، دعوت و تبلیغ میں لگے رہو کہ نہ لگے رہو، اپنے طرف سے دعوت کا حق ادا کرو، لیکن ختم نبوت کے ضرور ممبر بن جاؤ. لیٹر کی بھی ضرورت نہیں، فل کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آج ہی اسی مجلس میں عاشقان رسول علماء کرام کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اعلان کر دو کہ میں آج سے تحفظ ختم نبوت کا ممبر ہوں. بس آپ ممبر بن گئے، الحمدللہ. آپ کا نام علاقے کے رجسٹر میں ہو کہ یا نہ ہو، نبی کے رجسٹر میں لکھ چکا ہے. آئندہ کبھی اس قسم کے عنوانات آ جاتے ہیں. میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ کافی وقت لے لیا، لیکن تھا عنوان ایسا، حالات ایسے تھے. ایسا کوئی عنوان آیا، آنے والے کو نہ دیکھو عنوان کو دیکھو، روکنے والوں کو نہ دیکھو عنوان کو دیکھو. کچھ بھی بگڑا نہیں مولانا، پھر کوئی جملہ ہی نہ ہو، بس ہو گیا قصہ ختم. بس معافی چاہتا ہوں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، جید عالم ہیں آپ. میں حضرت مولانا شاکر صاحب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، کوئی تبصرہ نہیں، بس ہو گیا قصہ ختم. اتنے تبصرے ہی بن موت مرنے کے لیے کافی ہیں. اب تو ہمارے سے معافی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے جلسہ روکا ہے. کون ہے؟ اللہ عالم بالصواب. ہم نے نہیں معاف کرنا، ہم سے نہیں دیکھیں کون فون کرے کدھر کرے، ہمیں پولیس کو بھی پوچھیں گے نہیں. اب جو لوگ روکے ان کو ہمارے سے معافی بھی مانگنے کی ضرورت، ہمارے سے کمنجے چھوڑو، علماء فاؤنڈیشن سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا.
انجام بہت برا ہوگا. میں ان کی محبت میں کہنا چاہتا ہوں, ان کے پیار میں کہنا چاہتا ہوں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کے بھائی ہیں, ان کو ایسی رکاوٹیں پیدا کرنا نہیں. ہرگز نہیں, ہرگز زیبا نہیں دیتا. بڑے لوگوں کو چھوٹا کام کرنا نہیں ہے, ورنہ ان کا بڑپن کیا ہو جاتا ہے, چھوٹے سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. بڑوں کو اپنا بڑپن سنبھالنے کی سخت ضرورت ہے. آپ کرو, ہمیں ساتھ دیتے صاحب, ہمیں ساتھ دیتے. میں مولانا کا حوالہ دیتا ہوں, میں جہاں پورا ہندوستان پھرتا ہوں, میں الحمدللہ 2-3 اسٹیٹا چھوڑ ڈالے, حقیقت وہاں کی زبان مجھے نہیں آتی. وہ کتنا کی کوشش کر لوں, کیا بولتے سو ملیالم سیکھنے کے واسطے, وہ جی بھی پلٹتی نہیں. آرے نہیں, اگر آتی تو الگ بات تھی. تقریباً 80% ہندوستان الحمدللہ اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ, والدین کی دعاؤں کا صدقہ, آپ حضرات کی محبت گیا ہوں. میری صبح کہیں, میری شام کہیں, سمجھ میں آئی بات ہے. کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی تیرے در, کبھی در بدر, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی تیرے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. گزرتا رہتا ہوں, خالی سفر نامہ پیش کروں تو بڑے, جہاں بھی جاتا ہوں اس وقت ایمان کے حملوں کا عنوان آ رہا ہے. ابھی قریب میں نام نہیں بتانا چاہتا, وہ گاؤں والے کا تو پترے پہ کہ تم کیا کروں. ایک گاؤں ہے چھوٹا, بنگلور کے حساب سے مٹھی بھر نہیں ہے, حضرت اشارہ سے, وہ ایک گاؤں میں, بالکل چھوٹا گاؤں, 2400 مسلمان مردت ہوئے ایک ہی وقت میں. نمبر دیتا ہوں حضرت, آپ بات کریں, ایک ہی گاؤں. جیسا کہ حضرت نے فرمایا, انہیں وہ یونس گوہر شاہی دیکھو ان کے قبضے بھی نہیں دیکھے, دیکھو کہ نکو, انہیں عجیب ہے صورت. مجھے اس پر تعجب نہیں, اس کے جورو پر تعجب. اسے دیکھ دیکھ کو زندگی کر لیا. ارے بابا مینٹالٹی میں جان تو, ہمیں جیسا چاہتی انہیں خوبصورت رہنا بول کو, انہیں بھی ویسا چاہتی ہمیں خوبصورت رہنا بول کو. پیٹ دیکھے تو 4 مہینے کا ہے, نہ جھبا پہنا, نہ چایا پہنا, نہ ابا پہنا ہے, ٹی شرٹ پہن لیا ہے, سر میں ٹوپی بھی نہیں. اس کا دعویٰ کیا معلوم کیا, سنو حضرت, میں کلپ سنیا اس کا. 3 ہی لوگوں سے اللہ بات کریا کرتے, ایک موسیٰ علیہ السلام سے, ایک اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک اس سے کہتے. میں بولا ارے بابا تیری صورت دیکھے تو تیری جورو تیرے سے بات چھوڑ تو کئی سال نکلی گئی. ایسے فتنے آ کر ہی سمجھ میں آئی بات, ان لوگوں کے پاس جادو ہے, اور اس وقت جادو کا ماحول پھیلا ہوا ہے. صبح شام کی دعائیں کرو, کوئی نئی بات آ گئی صحیح بھی ہو, جب تک علماء سے تصدیق نہیں ہوتی اس پر عمل مت کرو, اقرار مت کرو. یہ علماء پڑھے کس کے لیے, ہم لوگ پڑھے کس کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے, سیوا کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے, دین کی خدمت کے لیے پڑھے ہیں. ایک مرتبہ پوچھ لو حضرات, مارکیٹ میں ایک مال آپ ہے, مارکیٹ میں زبردست مال آ رہی. آپ کے دل سے میں کہا تھا, میں اورنگ آباد گیا تھا, 1-2 منٹ لے لیو. اورنگ آباد گیا تھا, فرسٹ صبح ہی جا کو اتریا, زبردست ناشتہ, آرام کرو حضرت, 3:30 بجے عورتوں میں بات ہے. میں بولا آرام کرنا نہیں آیا, بھی 2 مقصدہ لے کر آیا, 3 مقصدہ لے کر آیا. تمہارا جلسہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار زیارت کرنا اور مہدی سے ملاقات کرنا. ڈر گیا ہو جانا, ایک دوسرے کو دیکھے. میں بولا بھائی مہدی آئے بول کو معلوم ہوا تو ماننا ہمارا فرض ہے, لیکن انہیں صحیح ہونا شرط ہے. بعد میں لگا حد سے زیادہ ٹینشن میں آیا تو میں بولا ڈرو لوگوں کو, انہیں ہو نہیں سکتا انڈیا میں مہدی, انڈیا میں مودی ہو سکتا, مہدی نہیں ہو سکتا. انڈیا میں مودی ہو سکتا ہے, یوگی ہو سکتا ہے, مہدی. یہ نبی کا آدھا فرمان بتا رہا ہوں. پھر آدمی کو بولیا رتی ملنا ہوگی مجھے, نہیں حضرت تو نہیں ملتا, نہیں حضرت تو نہیں کھا رہا تھا, ابھی اندر رہتا. میں بولا یہاں گیا ہی نہیں, مہدی اندر آنے کے واسطے نہیں, باہر آنے کے واسطے. بولا انہیں مہدی نہیں, انہیں آپا.
तो बोला मिला ही नहीं तो कहता कम से कम सूरत भी दिखा, नौजवाना संभल कर रहना। हर पीली चीज सोना नहीं, हर उजली सी दूध नहीं। उजले को देखकर उछल रही, पीले को देखकर ये हाल हो गया। दामन थाम ले होगा उतना अच्छा। दामन थामने के लिए पीर बनना जरूरी नहीं है, आलिम खुद सबसे बड़ा पीर होता है। तो बोला कम से कम फोटो तो भी दिखाओ भी, बोला तो 2-3 फोन अच्छा करको फोटो दिखा। यासीन सब फोटो देखते कि नहीं कि हंक्या में अंधेरा छागा, ठीक है तो सूरत गुग्गू की वैसी है। हमारे अब्बा खाली सूरत देखे तो पहचान लेते, इन्हें दम मारू की नहीं की बोल को। एक मरतबा में पूछी तले आपको कैसा मालूम हो जाता है अब्बा? उन्हें पीता नहीं पीता नहीं बेटे, पीने वाले के कल्ले अंदर चले जाते, ऐसा खींच को वो शकील बिन हनीफ का कल्ला वैसा है, आधा इंच अंदर जाको है। अंबोजा सीमेंट डाला तो भी पूरा नहीं होगा। आका ने क्या फरमाया कि मेहदी उसका हुस्न मेरे हुस्न से मिलता होगा। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़ुहा सूरत मुस्तफा देखते रह गए। कितने खूबसूरत उनका असर मेहदी पर पड़ेगा। उन्होंने कितने खूबसूरत अपना फेयर एंड लवली की कंपनी वाला देखे तो कंपनी बंद कर डालेगा। वो सूरत है। बचो, फितने बड़े खतरनाक है, ईमान पर हमला करने की फितने हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिले तो और अंदर की बातें आपके सामने आएंगी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कर्नाटका उलमा फाउंडेशन को। आप साबित कदम रहे और अल्हम्दुलिल्लाह जलसा बहुत कामयाब हुआ। सच कह रहा हूँ, हजरत से पूछ कर देखो, हजरत से पूछ कर देखो। इस वक्त हमारा जहन ऐसा खुल रहा है, अगर तुम्हारी मसरूफियत का ख्याल ना होता तो जरूर 2-3 तक बैठ जाते। उतना मजमून जाम हो रहा है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना क्या। ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की तरफ अल्लाह हम तमाम को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।